बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 5 जून जुम्मे के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। जो अहम खबरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। एक तो ईरान अमेरिका जंग और मुज़ाकरात की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स। ईरान के भी पै दर पै हमले हुए हैं अबनाए हरमज़ में, जिस पर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन की वजह से अमरीकी बहरिया को फ़रार होने पर मजबूर हुए। 3 डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ और ओमान में इसराइल की ओमान की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। और ईरान जंग ने अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को कंगाल कर दिया। बजट से पहले ट्रंप के सामने अमरीकी फ़ौज खड़ी होगी। बड़ी डिमांड क्या आई? और ईरान ने आज अक़वाम मुत्तहिदा में भी अरब ममालिक से, जिन्होंने अड्डे दिए, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और अरब अमारात, उनसे हर जाने का मुतालबा कर दिया कि पैसे दें। और रूस ने आज खुलेआम ईरान के एटमी प्रोग्राम की हमायत की। कज़ाफ़ी जैसे इंजाम की याद दिलाई अगर एटमी हथियारों से पीछे हटे। और ईरान से गद्दारी करने वाले मुसलमान ममालिक में सिर्फ अरब शामिल नहीं, एक बड़ा इस्लामी मुल्क इसराइली अड्डों के नए इंकशाफात हमलों के साथ ही ईरान को इमदादी सामान भी भेजते रहे। मुनाफकत चेक करें। और अल्बानिया में इसराइल की तर्ज पर नया फ़लस्तीन बनाने के मंसूबे पर लाखों लोग, आज दूसरे दिन बड़ा मुजाहरा। और पाकिस्तान में अमरीकी गुलामों ने गुलामी की इंतहा कर दी। शहबाज शरीफ सारी पार्लियामेंट, वज़रा, अस्करी लोगों को लेकर अमरीकी सफारत खाने में एक 22वें ग्रेड के अफसर के सामने हाथ बांधे। अमरीकी झंडे से मिलते जुलते लिबास सोशल मीडिया पर वायरल। और इस्लामाबाद में नया सूबा, ये मुल्क तोड़ने का मंसूबा। कश्मीर गिलगित इस्टेब्लिशमेंट क्या खेल खेली? हड़तालों पर हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में फ़ौज पुलिस की आमद। हालात कशीदा है। कागजात नामजदगी भी, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी। इस्टेब्लिशमेंट का खेल क्या है? सुहेल अफरीद 10 जून को इस्लामाबाद धरने का प्लान। और मुल्क की हड़ताल कारकुन आएंगे या सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस? लाएमल क्या होगा? इन तमाम खबरों की तफसील से बात करते हैं। उसमें पाकिस्तान के हालात तो आपको बताता हूँ, लेकिन पहले जंगी हालात की खबर दूँ। आज जुम्मे की नमाज के बाद जो ईरान की बहरिया ने अबनाए हरमज़ में ओमान के पास 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ों को DP-15 और 87 पर ड्रोन मारे, मिसाइल मारे। और फिर उनका जो बड़ा ट्रिपोली जहाज़ है जिसने आगे बढ़ने की कोशिश, उस पर भी वार्निंग शॉट्स किए गए। और तीनों शिप और डिस्ट्रॉयर फिर इलाका छोड़ने पर, भागने पर मजबूर हुए। बहरीन की तरफ वापस चले गए। ईरान ने खबरदार किया दोबारा आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद वही हुआ, वो भाग गए वहाँ से। लेकिन ओमान के टर्मिनल पर फिर ईरान की बजाय इसराइल का ड्रोन हमला। ये नई इतलात आई है, इसराइल की तरफ से हमला था ताकि ईरान पे डाल के इस मामले को बढ़ाया जाए। अब इस वक्त अमेरिका देखें ईरान पर ऐसे मिसाइल टेस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है जो सिर्फ 6 रह गए हैं, डार्क ईगल्स। और जनूबी लेबनान में इस वक्त शदीद तरीन बमबारी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन इस वक्त ज़हनी तौर पर फ्रस्ट्रेशन में तकरीबन दिमाग ख़राब करवा बैठा है। इसके पागलपन के तमाम आसार नज़र आ रहे हैं। 97 दिन पहले जो 28 फरवरी को ईरान पर जंग नाफिज करते हुए उसने कहा जंग 48 घंटों में या 2 हफ्तों की जंग होगी। उसके बाद फिर 91 दिन के बाद 6 अप्रैल को उसने दावा किया हम ईरान से जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म कर दिया है, एटमी तनसीबात उड़ा दी हैं, जैसे जून की जंग में दावा था B-52 बमबारी के बाद। फिर इसने बयान दिया रातों रात ईरान की तहजीब मिटा दूंगा और इतनी बमबारी करूंगा कि दुनिया की तारीख में ऐसी बमबारी नहीं होगी, ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे। हमने इनके नेवी को समुद्र के नीचे पहुँचा दिया, इनकी फ़ज़ाइया ख़त्म कर दी, मिसाइल प्रोग्राम उड़ा दिया। उसके बाद फिर इसने मुआहदे पर धमकियाँ देनी शुरू कर दी जंग के बाद कि हमारे साथ मुआहदा करें, 24 घंटों में करें वरना हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। और फिर 7 मरतबा सीज़ फायर पर मजबूर है। 7 मरतबा इसने कहा, कभी मुझे पाकिस्तान ने मना किया, कभी मुझे अरब ममालिक ने मना किया, कभी मुझे फ़लाने कहा, कभी फ़लाने कहा, बात नहीं बनी। फिर अपनी ही कांग्रेस से जंगी इख्तियारात अपने ख़त्म करवाने की करारदाद भी मंजूर करवा ली। अब हालात इस नहज पे है कि अबनाए हरमज़ के 35 किलोमीटर का रास्ता नहीं खुलवा, सिर्फ 35 किलोमीटर। ये जो अंदर आने वाली शिपिंग है वो 3 किलोमीटर है, बाहर जाने वाली भी शिपिंग जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर है। दरमियान में वो बफर जोन है। इन तीनों को मिलाएं, ओमान का साहिल और इसके अहम चौक पॉइंट्स देखें तो ये पूरी की पूरी बंदरगाह 35 किलोमीटर का सफ़र है टोटल। 35 से 40 किलोमीटर बल्कि कह लें चौड़ी है। $1.5 खरब बजट है। दुनिया का सबसे बड़ा वो हथियार जो आप फिल्मों में भी देखते रहे इनके पास है। लेकिन हालात इस नहज में कि कह रहे हैं मेरे ईरान से बड़े बेहतरीन ताल्लुकात है। आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे मिलने ईरान भी जाऊँगा और मेरे लिए तो बड़ा एजाज़ है, अदब से पेश आऊँगा। मैं वैसे हैरान हूँ कि कुछ मुसलमान अभी भी ईरान की इस फतह को शिकस्त में बदलने के लिए बोझ में भरे हुए ऐसी बातें करते हैं, अकल हैरान है। ट्रंप यहाँ घिघाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, तड़ियाँ लगाते लगाते मिनटों पर आ गया और इन्हें अमेरिका की फतह नज़र आ रही है। हालांकि अमरीकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म लियोन पिंटा वज़ीर ख़ारजा खुद कह रहे हैं कि अमेरिका बिल्कुल वियतनाम की जंग की तरह फंसा हुआ है। वियतनाम में एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे थे और आखिर में शुमाली वियतनाम के लोगों ने वहाँ पूरा कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान में भी मुज़ाकरात कर रहे थे और वहाँ तालिबान हुकूमत ने बिना गोली चलाए 15 अगस्त को पूरा मुल्क हमसे ले लिया। कह रहे हैं हम खुशकिस्मत थे कि वियतनाम और अफगानिस्तान से अपनी फ़ौजें बचा कर निकल आए। यहाँ ईरान में ये नहीं हो सकता।
اور ٹرمپ کے پاس تو دیکھیں اب سوائے کیوبا پر حملہ کرنے اور قبضہ کرنے کے اور کوئی دوسری آپشن نہیں کہ مڈ ٹرم میں کوئی اپنی فتح دکھا سکے. اس نے خود کہا ہے کہ ایران سے واپسی پر ہم کیوبا میں پڑاؤ کریں گے، اور وہاں روسی وزیر خارجہ نے اس کو خبردار کیا ہے کہ وہاں بھی آپ کا انجام ایران والا ہی ہوگا، کیونکہ یہ سارا معاملہ دنیا کی توانائی پر قبضہ کرنے کی کوشش. یہ یاد رکھیں روسی وزیر خارجہ اچھا جب یہ بیان دے رہا تھا اس وقت رومانیہ میں ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو کچھ اہم نئی اپڈیٹس دی تھی، اس میں اب نئی خبریں آئی ہیں کہ ٹرمپ کی مجبوری کی وجوہات کیا ہے. اپنی فوج اس کے سامنے کھڑی ہے کہ فوجی آپریشنز میں ایران میں اس نے اتنا بجٹ خرچ کر دیا کہ امریکی بحریہ کے جو روزمرہ کے کام کا بجٹ ہے شدید دباؤ ہے. امریکی بحریہ کے سربراہ نے خود کانگریس کو بتایا کہ جولائی تک اضافی فنڈنگ نہ ملی تو ہماری تربیتیں، مشقیں، آپریشن، دیگر پروگرامز کٹوتیاں کر ختم کر دیں گے، کیونکہ اتنی بڑی مقدار میں میزائل، بم، گولہ بارود وہاں استعمال ہوا. پھر جہازوں پر، طیاروں پر ایندھن پر اربوں ڈالرز لگے، پھر ان کی تباہی، مرمت، اخراجات اتنے بڑے کہ اب مشقیں کرنا اور پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں. اور یہ دنیا کے سب سے بڑے دفاعی بجٹ رکھنے والے ملک امریکہ کا حال ہوا اس جنگ میں کہ اب انہیں اضافی جنگ کے جو اخراجات ہیں، فنڈنگ ہے، 29 ارب ڈالر ہی خرچ چکے ہیں، اور اگر اضافی رقم منظور نہ ہوئی تو پھر فوج کی تیاری اور تربیت نہیں ہو سکے گی. یہ کانگریس آج صاف صاف کہہ رہی ہے ہمیں اضافی رقم دے ورنہ ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں. دوسری طرف روسی وزیر خارجہ نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں کہا کہ 47 سال سے بین الاقوامی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں ایران، اور یہ اب سامنے آ چکا دنیا کے کہ یہ ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا، کیونکہ امریکہ کی جو آخری تجویز آپ دیکھیں نا اس میں کہا اب نئے ہرمز کا کنٹرول ہم ایران کے ساتھ 50-50 کر لیتے ہیں. یہ اس کا ثبوت ہے کہ بات تو پھر آ کے تیل پر ہی ختم ہوئی. دنیا کی توانائی کی منڈیاں ہوں، توانائی کے وسائل ہوں، ان پر قبضہ کرنا ہے. اب ایران اپنی جوہری صلاحیتیں برقرار رکھنے کے فیصلے پر کھڑا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑا نقطہ ہے دیکھیں کہ لیبیا کے معمر قذافی کی مثال انہوں نے دی کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے اس نے جوہری پروگرام سے دستبردار ہوا اور پھر اسے ذلیل و خوار کر کے دن دہاڑے مارا گیا، جس پر امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بڑا فخر سے اس وقت خوشیاں منائی تھی. روس نے ایران کو کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا، دیکھ لو شمالی کوریا سمجھ گیا تھا ان کا ایٹمی پروگرام کی صلاحیتیں، اس وجہ سے ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور جوہری ہتھیار وہ شمالی کوریا کے پاس نہ ہوتے تو آج وہ دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتے. اب یہ وہ بات سمجھ چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے بغض ایران میں یا بغض عمران میں شامل لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. ایران کی جنگ ہو یا پاکستان کی حکومت گرانی ہو، اصل معاملہ وسائل مسلمانوں کے چوری کرنے یا اسرائیل کو تسلیم کروانا، یہی دو بنیادی نقطے ہیں. عمران خان اسرائیل کا حامی، اس کا دشمن تھا، فلسطین کا حامی تھا، اور دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. یورپ میں دیکھیں اب جو کھڑے ہوئے فلسطین کی حمایت کرتے اس پالیسی پر دنیا ان کا ساتھ دے رہی ہے، پذیرائی کر رہی ہے. اور پاکستان میں جب عمران خان فلسطین کا ساتھ دینے لگا تو اس کی نہ صرف حکومت گرائی گئی بلکہ بے گناہ جیل میں ڈال کے اغوا کر لیا. 4 سال سے مسلسل اسرائیل کو تسلیم کروانے کی پاکستان میں کمپین چل رہی ہے. اور یورپ میں دیکھیں وہاں پرتگال کو آج اقوام متحدہ کے سیکیورٹی زون میں دونوں میں 134 ووٹوں سے وہ جیت گئی جرمنی سے. جرمنی کے سیاستدان کہہ رہے ہیں یہ اسرائیل کی وجہ سے ہوا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب پاکستان میں چونکہ غدار ابن غدار امریکہ اسرائیل کے غلام موجود ہیں، اسی لیے خان جیل میں قید ہے، لیکن اب اسرائیل کا اپنا وجود اس وقت خطرے میں ہے. ایران کی جنگ کے بعد تسلیم کرنا تو چھوڑیں اسے، ہم اس کا وجود خطرے میں. اور عمران خان نے تو دیکھو نعرہ سکھایا نا آپ کو کہ ہم کوئی غلام نہیں. آپ تصویر دیکھیں میرے ٹویٹر اکاؤنٹ، فیس بک یا یہاں بھی چل پڑی ہوگی، 21ویں گریڈ کی قائم مقام سفیر ہے نیٹلی بیکر امریکہ کی. شہباز شریف کرسی پر ہے، سامنے تمام پارلیمنٹ کے لیڈر، عسکری قیادت کے جو لوگ ہیں، وزراء ہیں، وہ امریکہ کے 250 سالہ فنکشن پہ ایسے ہاتھ باندھ کر اردلی کھڑا ہے. امریکہ جھنڈے کے رنگ کی وہ لال ٹائیاں، لال کپڑے پہنے، تصویریں بنا کے سوشل میڈیا غلاموں کی طرح ناگن ڈانس کر رہے ہیں. یہ دنیا کا واحد ایک ملک نظر آ رہا ہے، یا پھر صومالی لینڈ نظر آیا جو تازہ اسرائیل نے، لیکن وہ بھی اتنے نہیں گرے جتنے یہ گر گئے. پاگلوں کی طرح ناچ رہے ہیں جیسے کہ باپ دادا امریکی ہیں. پاکستان کا 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، کوئی قومی دن ہو، یہ کسی بڑے دن میں دنیا کے کسی بھی سفارت خانے میں کبھی بھی کسی بھی ملک کا صدر وزیر اعظم ایسے نہیں آتا. کوئی آرمی چیف، عسکری قیادت، لیڈرشپ، سیاسی لیڈر ایسے نہیں جاتے جس طرح یہ جا کے کھڑے. اپنے برادر اسلامی ملک دیکھیں، ایران، ترکی، سعودی عرب ہے، ان کے سفارت خانوں میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ صدر وزیر اعظم سارے کے سارے پہنچ جائیں. لیکن یہاں پہنچے، وہاں 185 بچیاں مناب میں 165 شہید ہوئیں، اور اسے امن کا یہ دائی کہہ رہے ہیں، اور آج امریکی سفیر کے سامنے ناچ رہے ہیں. قائم مقام وہ بھی. ٹرمپ نے ان کی میرا کتاب پھاڑ کے رکھ دی ہے معاہدوں کی. 12.5% نیا ٹیرف لگا دیا اس نے، اور جب وہ صدر بنا تھا میزائل پروگرام پہ جو پابندی ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اور امریکہ نے پاکستان سے ایک بھی تجارتی معاہدہ ایسا نہیں کیا جو پورا کیا ہو، کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کے عوام کو فائدہ ہو، بلکہ تیل اپنا اس نے مہنگا ترین دنیا کا انہیں خریدنے پہ مجبور کیا جو دنیا میں کوئی نہیں خرید رہا. 60 ملین کا تیل ہی خرید بیٹھے. فیلڈ مارشل جو بریف کیس کا ڈبہ بھی وائٹ ہاؤس دکھاتے رہے، کہتے رہے اپنے پیسوں سے خرید کے لے گئے.
معدنیات بھیجنے کے دعوے کیے 740 ملین، وہ بھی انہوں نے کہیں ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے بھیج دی. اور ہماری آنکھوں کے سامنے وزیر خارجہ مارکو روبیو دنیا کی تاریخ کا امریکہ اور انڈیا کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اس نے کہا دستخط کے لیے تیار بیٹھے میں. پاکستان کے اندر تو کوشش صرف ایک ہی ہے کہ خدا نخواستہ ملک کو توڑیں. میں آپ کو اس کی بتا دیتا ہوں آگے ثبوت بھی. ملک کے وسائل لوٹیں اور بیچ دیں. یہ اسلام آباد کے اندر جو ابھی آپ کو ایک نئی حکومت بنانے اور 27 رکنی اسمبلی بنا کے الگ سے سربراہ یا وزیر اعلیٰ یا میئر بنانا، یہ بظاہر آپ کو ایک نیا انتظامی خود مختاری کا ماڈل ہے. جدید سمارٹ سٹی بنا دیں گے جس میں زمین، ذہن میں رکھیں، زمین اور ٹیکس لائسنسنگ، جس میں سیاحت اور سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اڑان پاکستان اور ڈیجیٹل پاکستان کی واردات. اصل واردات ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کے ساتھ ہے. 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد کے علاقے جہاں سے پاکستانیوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ابھی 612 ایکڑ زمین سی ڈی اے نے خالی کروائی اربوں روپے کے زمین پر کہ جس پہ غیر قانونی کی تعمیرات اور تجاوزات. 99 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بنے ہوئے گھروں پر انہوں نے نوٹس بھیجے اور یہ سب کچھ خالی کروا رہے ہیں. اور خبریں کیا ہے کہ ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر یہاں پر لگژری ریزورٹس اور ہوٹل بنانا چاہتا ہے، سیاحتی ترقیاتی مقامات بنانا چاہتا ہے. اور یہ ٹرمپ کے داماد کے ایک نجی کاروباری سرمایہ کاری کے کمپنی ہیں، منصوبے ہیں جو یورپ میں سربیا میں اس نے فوجی ہیڈ کوارٹر کی جگہ ہوٹل کمرشل کمپلیکس بنائے. انڈونیشیا میں ٹرمپ ٹاور اور فلسطین میں بورڈ آف پیس میں آپ کو پتہ ہے تعمیر نو کے نام پہ کیا منصوبہ تھا، ٹرمپ ٹاور ریزورٹس اور کمپلیکس بنانے ہیں. اسرائیل کا کھیل تھا. اور ابھی البانیہ کے اندر آپ دیکھیں گوگل پہ جا کے وہاں کیسے غیرت مند قومیں کھڑی ہیں. 27 لاکھ وہاں مسلمان ہیں، صرف 27 لاکھ. عثمانی دور میں 1912 میں یہ آزاد ہوئے. 1967 تک ایتھیسٹ ملک تھا، ملحد ریاست. 1991 میں جمہوری ملک بنا، نظام آیا. اور انہوں نے بلکہ جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کو جو نازیوں سے بچانے والی ایک تاریخ تھی، بڑا ان کو احترام سے دیکھا جاتا ہے. البانیہ کے جو اسرائیل امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سیکولر ملک ہے مسلمانوں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کے تسلط کو نہیں مانتے، ایک نیا فلسطین نہیں بننے دیں گے. کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے داماد نے وہاں $4 ارب کی گیم شروع کی ہے نجی سرمایہ کاروں کے حوالے سے. مقامی زمین ساحلی علاقے قبضہ کریں تو وہاں لاکھوں لوگ سڑکوں پر. ذرا گوگل پہ مارے البانیہ، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیا فلسطین نہیں بننے دیں گے. لیکن ان کی قسمت اچھی ہے، وہاں آرمی چیف نہیں ہے، جنرل باجوہ جیسا بندہ نہیں ہے، غیرت مند قوم ہے، غلام نہیں ہے، قومی خود مختاری جانتے ہیں. یہاں تو 78 سال سے آپ تھوڑی سی ریورس جائیں، پیچھے جائیں، جنرل باجوہ سے شروع کریں کیونکہ موجودہ کا تو دور ابھی چل رہا ہے فیلڈ مارشل کا. باجوہ کا تو پتہ نہیں زندہ ہے مار گیا ہے. 12 ارب تو اس کی بیوی کے نام پہ چلتے رہے کیس، الزامات آتے رہے. خاندان سارا ملک سے پتہ نہیں باہر ہے، اثاثے باہر ہیں. راحیل شریف سعودی عرب میں ہے، اربوں میں تنخواہیں. امارات اسلامی فوج کا کمانڈر ہے، شہزادے کا باڈی گارڈ. اشفاق یعنی کے نام پہ جزیرے آتے رہے، پتہ نہیں وہ بھی پاکستان میں ہے کہ نہیں. مشرف کے حالات آپ کو پتہ ہے، دہشت گردی میں $33 ارب امریکہ سے لے گیا، اکاؤنٹ بھرے ملک سے بھرا اور ذلت آمیز موت. ضیاء الحق وہ بھی سوویت یونین کی جنگ میں امریکہ کا غلام رہا، ملک تباہ برباد کیا، پھر انہی کے ہاتھوں مارا گیا. اور بیچ میں بھی جتنے آئے سارے لوٹ مار کرتے رہے، جائیدادیں امریکہ کینیڈا میں بناتے رہے. جنرل یحییٰ سے لے کے میجر جنرل اسکندر مرزا تک دیکھ لیں، سب نے واردات کی. سب نے جمہوری رہنماؤں کو غدار قرار دیا. اگرتلہ سازش کیس شروع کی، جناح پور کے نقشے نکالے، جہاز اغوا کے کیس بنائے، 9 مئی کی سازشیں بنائیں، پھانسیوں پہ چڑھایا، جلاوطن کیا، جبری اغوا کیا، الیکشن لوٹا اور وسائل لوٹے. یہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. گلگت بلتستان کا الیکشن لوٹنا آج ان کی سب سے بڑی ترجیح ہے. 8 فروری کے الیکشن کی طرح یا فوجی عدالتیں بنا کے اغوا کرنا. یہ تو باقی جو رہ جائے ڈرا دھمکا کے انہیں بنا لیں، یا مسلم لیگ نون بنا لیں، نظریاتی بنا لیں، پیٹریاٹ بنا لیں، کاف لیگ بنا لیں، اور 9 مئی جیسے کیسوں میں باقی کو ڈال دیں اور ملک کو پتھر کے دور میں ڈال کے خود بھاگ جائیں. ہندوستان 1947 میں پاکستان کے ساتھ آزاد ہوا، کسی آرمی چیف کی بیرون ملک جائیداد نہیں ہے. کوئی بلڈنگ پلازا ان کو آپ کو نہیں ملے گا. چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والے، ریٹائرمنٹ کا پتہ ہی نہیں کوئی ہے بھی کہ نہیں. حاضر ڈیوٹی آرمی چیف کا نام تک کسی کو نہیں پتا. اور یہاں پہ ہر دور میں جرنیل، سیاسی جماعتیں، سیاست میں مداخلت، لوٹ مار. انڈیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. آپ دیکھیں وہ ہم سے کیوں مختلف ہیں. پہلی 5 معاشی طاقتوں میں ان کا نام ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے ساتھ انڈیا کا پنجاب ہے. دونوں کا ذرا موازنہ کریں. انڈیا کے پنجاب میں بھارت کا ایک کمیڈین ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، بھگوان مان اس کا نام، ایک معمولی کسان غریب کا بیٹا. پاکستان کے پنجاب میں مریم نواز، جس کا باپ، چچا، کزن 49 سال سے ملک میں حکمرانی کر رہے ہیں. آپ انڈیا کے پنجاب میں حالات دیکھیں، 90% گھرانوں کے پاس بجلی کے بالکل مفت، کسانوں کو بجلی بالکل مفت کی، نہریں، ٹیوب ویل، زیر زمین بجلی سب کچھ فری ہے. شہریوں کو 10 لاکھ کی صحت کارڈ کی سہولت ہے. بھارتی پنجاب میں 300 یونٹ بجلی مفت ملتی ہے. یہاں وہ ایک جنرل رانی کا ناجائز حکومت، الیکشن لوٹ کے موبائل ویڈیو سے لندن پلان تک وزیر اعلیٰ بنی، لوٹ مار کا سفر، جہازوں پر پیسے، سرجریوں پر مال.
آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے 352 ایکڑ پر جو سرکاری زمین پر وہ آرمی کا جم خانہ کلب بنا ہوا ہے، اس کا سالانہ کرایہ کا مطلب 3 روپے فی ایکڑ. اور یہ حال ہے. ہندوستان کو پھر دھمکی دیتے ہیں کہ تم ہمارا پانی بند کرو، سانس بند کریں گے. دریائے ستلج کے ابھی احمد بوبے کی ویڈیو دیکھی، وہاں پانی کی ایک بوند نظر نہیں آ رہی. انڈیا نے پانی بند کیا ہوا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ملک توڑنے کی کوشش. اور آخر میں پھر ہوگا کیا؟ دیکھیں شیخ مجیب الرحمان نے جب جنرل یحییٰ خان کو 167 نشستیں دکھائیں، کہا دیکھو میں مینڈیٹ ہمارا ہے، ہمیں اقتدار دو. اس نے کہا جاؤ ڈھاکہ اقتدار چاہیے. وہ چلا گیا ڈھاکہ، لیکن 93,000 پتلونیں لے گیا. اب یہی حالات ہے. پنجاب کے گلو بٹ گلگت کو برباد کرنے، آزاد کشمیر کو برباد کرنے پہنچے ہوئے ہیں، جہاں عمران خان گلگت پر بلتستان پر بھی ایسے ہی ہے جیسے پورے پاکستان پر. الیکشن وہاں 7 جون کو ہونے، اور 9 جون سے آزاد کشمیر میں وہاں معاملات بگڑ رہے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی ہڑتال اور لانگ مارچ کا جو مظفر آباد میں دعویٰ ہے، تو اسٹیبلشمنٹ نے بھی دوسری طرف طاقت سے دبانے کے لیے وہی افسران بھیجے ہیں، وہی افسران جو 26 نومبر ثانیہ مرید کے اور 9 مئی میں وہاں پہ آج ریاست میں انٹرنیٹ موبائل سروس جو رات 11 بجے کے بعد بند کر دیں. انہوں نے ایف سی کی بسیں فوجی بیٹھے ہوئے آزاد کشمیر کوٹلی سمیت جا رہے ہیں. 14,000 گلو بٹوں کے دستے پنجاب پولیس کے پہنچے ہوئے ہیں. وہاں جاتے ہی انہوں نے باغات میں لوٹ مار شروع کر دی. اور آزاد کشمیر میں دیکھیں کہ نئے انتخابات کی کاغذات نامزدگی کی رونمائی کا فیصلہ بھی انہوں نے 9 جون کو رکھ دیا. اور یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ جو 12 مہاجر نشستیں ہیں وہ ہم ہر صورت میں برقرار رکھیں گے. 27 جولائی کو نئے انتخابات بھی کروائیں گے، اور پھر 9 جون کو جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنی مہم شروع کی ہے عوامی آگہی کی، ان کے اعلانات چل رہے ہیں. وہاں انہیں پولیس روکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ کارکن چڑھ دوڑے اور چھوڑنی پڑی گاڑی. ابھی الیکشن 7 جون کو ہونے ہیں گلگت بلتستان میں. آزاد کشمیر میں حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں. ایک طرف 9 جون کی ہڑتال ہے مظفر آباد، جہاں وہ آزاد کشمیر سے آ رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے طاقت سے ہم انہیں دبا لیں گے، پھنسا لیں گے، اڑا دیں گے. وہی باتیں جو آپ کو پتہ ہے ایم ایف جیسے لوگ ان کے مسلسل بیانات دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی انہوں نے یہاں فیصلہ کیا جی بریگیڈیئر فائق اور وہی کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ہیں جو 9 مئی کے پلان کا حصہ دیں. 9 مئی کشمیر میں احتجاج جب شروع ہوا تو اسے کمشنر لگایا گیا. یہاں بھی 9 مئی کی طرح کی واردات کریں گے. اندازہ کریں آزاد کشمیر میں انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم جائیں گے تو وہاں جو دل میں آئے. انہیں یہ نہیں پتا وہ لوگ پنجاب سے کافی حد تک مختلف ہیں. بلکہ جو آپ کو ماضی میں یاد ہوگا، یہ ایم ایف جو ان کے ابھی جو منی فاروق، اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہی پیغام دیا نا کہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں دیں گے، اپنی مرضی کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بانٹیں گے، ناراض نہیں کریں گے. یعنی الیکشن سے پہلے جو ابھی ضابطۂ اخلاق انہوں نے جاری کیا، ضابطۂ اخلاق کا نام ہی ہنسی آتی ہے. انتخابی مہم چلانے کا موقع جہاں تحریک انصاف کو نہیں دیا، پنجاب سے مریم نواز کی کلینک آن ویلز کی بسیں بھیج دی. دکھائیں جی ہم کتنی خدمت کر رہے ہیں. جیسے وہ نواز شریف اور کیپٹن صفدر اور پوری قیادت پہنچی، فوج پہنچی، پولیس پہنچی، اور خوف پھیلا دیں کہ جی کچھ چہرہ نہ ڈھانپے، نقاب نہ پہنے، کیونکہ صرف یہ خود پہنیں گے. یاد رکھیں نقاب پہن کے آتے ہیں نامعلوم. 9 مئی میں آپ کو یاد ہوں گے، پاکستانیوں کو خیر اب تو بچے کو پتہ ہے، لیکن اس سے صرف ریاست کمزور ہوگی. اب یہاں سہیل افریدی صاحب کے لیے پیغام ہے، اللہ کرے ان تک یہ پیغام پہنچے. دیکھیں سیاست میں سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے ٹائمنگ. گلگت آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، سیاسی فضا ہے، یہ ٹائمنگ پہ فیصلے ہوتے ہیں. عوامی تحریک شروع کرے، یہ وقت ہے، سجدے کے بعد رکوع نہیں ہوتا. تحریک انصاف کی طاقت دکھائیں، بند کمروں میں گفتگو چھوڑیں. سیاسی جماعتیں مومنٹم ڈیولپ کرتی ہیں. اگر آپ کے پی میں ہی مومنٹم ڈیولپ کرنا شروع کریں، لوگوں کو حوصلہ دیں اپنے جو وہاں ہیں. 10 جون کو پارلیمنٹ کے بعد دھرنے کی کال ضرور دیں. خان سے ملاقات کے لیے پارلیمانی جو پارٹی کے اجلاس انہوں نے بلایا ہوا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، حکومت بدماشی کر رہی ہے، آئیں مشاورت کریں. اس میں فیصلہ کریں کہ منتخب عوامی نمائندے ہی آئیں گے یا پورے پاکستان سے کارکنوں کو بلائیں انہیں پورے پاکستان سے. یہ فیصلہ کریں. محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر واز، انہیں متحرک ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے. عوامی ایکشن کمیٹی کی ہڑتال میں ان کا ساتھ دیں، اس کے ڈٹ کے ساتھ مقابلہ کریں پرامن. کمروں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ تب مدد کرے گا. اللہ کریں تک یہ پیغام پہنچے. آپ لوگ کوشش کریں اس کا حصہ ان تک پہنچائیں، ٹیگ کریں انہیں اپنے ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ بھی. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.